अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को सलाम। और इंशाअल्लाह आज अल्लाह ताला के हुक्म से हम दोबारा कुरान स्टडी शुरू करेंगे। और कुरान स्टडी जो है वो आज हम सूरा नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 156 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे कि सबको पता है कि हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और उसके बाद हम उर्दू में उसकी तर्जुमा पढ़ते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ 156 से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Requirements for attaining God's mercy, the importance of zakat। इसकी ये हेडलाइन है। आयत कहती है, and decree for us righteousness in this world and in the hereafter. We have repented to you. He said, my retribution befalls whomever I will, but my mercy encompasses all things. However, I will specify it for those who, number 1, lead a righteous life, 2, give the obligatory charity zakat, 3, believe in our revelations, and मैं उसके साथ 150 जो है 7 भी पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक तसलसल आ रहा है इसका 157। And 4, follow the messenger, the Gentile prophet Muhammad, whom they find written in their Torah and Gospel. He exalts them to be righteous, enjoins them from evil, allows for them all good food, and prohibits that which is bad, and unloads the burdens and the shackles imposed upon them. Those who believe in him respect him, support him, and follow the light that came with him are the successful ones. तो इसके दो फुट नोट भी हैं 156 और 157 के, वो भी मैं क्योंकि वो रिलेटेड हैं इस आयत से, सो वो भी इंशाल्लाह पढ़ लेती हूँ। फुट नोट है 156 का, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी चैरिटी ज़कात कैन नॉट बी ओवर emphasized. As instituted in 6:141, zakat must be given away upon receiving any income. 2.5% of one's net income must be given to the parents, the relatives, orphans, the poor, and the traveling alien. In this order, see Surah 2, 215. So, दूसरा footnote है 157 का, Muhammad is prophesied in Deuteronomy 18 to 15, 19, and John 14, 16 to 17 and 16, 13. तो ये माशाल्लाह इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट तो वर्सेस हैं अल्लाह ताला के, जो हमें इससे पता लगता है कि ज़कात कितनी अहम है। उसकी मैं अब ट्रांसलेशन पढ़ूंगी उर्दू में। पहले 156 की ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत को हासिल करने के तकाजे, ज़कात की अहमियत, ये इसकी हेडलाइन है। और उसके बाद आयत कहती है, और हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत में नेकी का हुक्म फरमाएं, हमने आपसे तौबा की है। उसने कहा, जिस पर मैं चाहता हूँ उस पर मेरा अजाब नाज़िल होता है, लेकिन मेरी रहमत हर चीज़ पे मुहीत है। ताहम मैं उसे उन लोगों के लिए मखसूस करूँगा जो नंबर 1 नेक जिंदगी गुजारेंगे, नंबर 2 फर्ज ज़कात देंगे, नंबर 3 हमारी आयत पर यकीन करेंगे, और फिर है आयत नंबर 157, और 4 रसूल उम्मी नबी मोहम्मद की पैरवी करेंगे जिसको उन्होंने तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाया। वो उन्हें नेकी की तलकीन करता है, बुराई से मना करता है, उनके लिए तमाम अच्छी खुराक की इजाज़त देता है, और जो बुरा है उससे मना करता है, और उन पर मुसल्लत किए गए बोझ और बंदिशों को उतारता है जो उन पर आयद की गई थीं। जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी हमायत करते हैं और उसके साथ आने वाली रोशनी की पैरवी करते हैं, वही कामयाब हैं। तो इसके दो फुटनोट्स हैं 56 और 156 और 157 के, उनकी भी मैं उर्दू पढ़ूंगी।
156 کا ہے، فرض زکوٰۃ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ سورت نمبر 6 اس کی آیت نمبر 141 میں بیان کیا گیا ہے۔ ہر وصول ہونے والی ان آمدنی پر زکوٰۃ لازمی دینی چاہیے۔ اپنی خالص آمدنی کا 2.5% جو ہے وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کو اس ترتیب میں دینا لازم ہے۔ دیکھیں سورت نمبر 2 اس کی آیت نمبر 215۔ پھر اور دوسرا 157 کا فٹ نوٹ ہے، محمد کی پیشن گوئی استثنا میں وہ جو کہ 18 ہے، اس کی 18 کی سورہ اور اس کے بعد 15 to 19 اس کی ورسز ہیں اس میں، اور جان وہ دوسری جو ہے کتاب اس میں سورہ نمبر 14 کی 16 to 17، اور پھر 16 کی سورہ 16 آئی تھنک آیت نمبر 6 سورہ 16 ہوئے گی، اس کی آیت نمبر 13 میں کی گئی ہے۔ تو اس کی پیشن گوئی بیسیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے محمد کی پیشن گوئی جو ہے دوسری پرانی کتابوں میں آنے سے پہلے کی گئی ہے، جس میں جو کہ یہودیوں کی عیسائیوں کی کتابیں ہیں، جان ہے یہ جو ہے، ان میں محمد کے بارے میں پروفیسی کی گئی ہے کہ وہ ایک میسنجر آئے گا جو آ کے اللہ تعالیٰ کی کا پیغام لے کے آئے گا، اور اس کے بارے میں ان کتابوں میں بتایا گیا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے ہم انسانوں کے لیے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ ان لوگوں پر رحمت کروں گا، جو رحمتوں کی بارش کروں گا، جو اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر زکوٰۃ دیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک رستے پر چلیں گے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کن خاص لوگ، کون سے لوگ ہوں گے آخرت کے دن جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کے لیے مخصوص ہوگی اس دن انشاءاللہ۔ اور ان میں دوسرے نمبر پر فرض زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، پہلے نمبر پہ ہے نیک زندگی جو لوگ نیک زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر تیسری پھر یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، اور چوتھی کیٹیگری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پروفٹ جو ہے محمد، جو کہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آیا، تو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس کی پیروی ہم کس طرح انسان کر سکتا ہے کہ جو وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کے تھرو ہمیں بھیجی ہے، قرآن، ہم اس کی پیروی کریں۔ تو یہ 4 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن، اور اللہ تعالیٰ کا آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ہاں انسان کے اندر یہ 4 چیزیں انسانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کرنی، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کی معافی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، اور وہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں 157 میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ کتابیں ہیں جس میں پروفٹ محمد کا ذکر ہے، اور وہ پروفٹ محمد کیا ان کو پیغام کیا لے کے آیا کہ وہ ان کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، یعنی اس میں ان کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد کے بارے میں بتایا کہ وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ سو بیسیکلی جو اچھی چیزیں ہیں، جو نیک چیزیں ہیں، پروفٹ محمد اپنے آنے کے بعد جس کی پیشن گوئی ان کتابوں میں ہوئی تھی، جب وہ اس دنیا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغام لے کے آیا، تو اس نے کیا لوگوں کو جو ہے پیغام دیا کہ سیدھے رستے، نیکی کے رستے پر چلو، برائی سے روکو اپنے آپ کو، اور حلال سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں چیزیں کھانے کی، ان کھانوں کو کھاؤ، اور جو برائی ہے اور جو غلط چیزیں ہیں ان سے اس نے آ کے لوگوں کو منع کیا کہ
اور جو کچھ بھی لوگوں نے اپنے جو بھی مذہب کو خراب کیا ہوا تھا ان کو آ کے اس نے جو عیسائیوں یہودیوں کی کتاب آنے کے بعد ان کے پرافٹس آنے کے بعد جو مذہب میں خرابیاں آ گئی تھی اس نے اس کو آ کے فکس کیا اس کو، یعنی اس نے لوگوں کو گائیڈ کیا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں آخر میں کہ جو لوگ اس پرافٹ محمد پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، یعنی یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول تھا، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جو روشنی وہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کے آیا اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی کامیاب ہوں گے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے جو گھڑ لیا ہے مسلمانوں نے کہ پیغمبر کی پیروی کرنا ایسے ہے جیسے حدیث اور سنہ کو فالو کرنا، جہاں کے پورے قرآن میں ایسی کہیں ذکر نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، فرسٹ آف آل جو لوگ مسلمان ہیں، ہمیں ایز اے مسلم ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول تھا، پرافٹ تھا، رسول تھا اور پرافٹ بھی تھا، دونوں چیزیں کیونکہ اس پہ کتاب آخری آئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی ہمیں رسپیکٹ ہم اس وقت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو وہ زندہ نہیں ہے، تو اس کی رسپیکٹ اس وقت کے ٹائم کے لوگ جو تھے جب وہ زندہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ حکم اس ٹائم کے مومنوں کے لیے تھا یا مسلمانوں کے لیے تھا کہ اس کی عزت کرو، اس کا ساتھ دو، یعنی جو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی روشنی کی طرف لے کے آنے کی لوگوں کی ہم کو دکھانے کی کوشش کر رہے اس کے ساتھ رہو، اور وہ جو روشنی لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پیروی کرو، یعنی اس کے راستے پر چلو، جو راستہ اور وہ روشنی کیا ہے؟ یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک کتاب دی، وہ قرآن تھی، جو کہ مکمل اور کمپلیٹ، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف کی خوشنودی حاصل کرنے کی، ہماری کامیابی کے تمام چیزیں جو ہیں اس کتاب کے اندر موجود تھیں اور موجود ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں کرپشن نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ اور وہ ہمیشہ صحیح رہے گی، اور اس کے اندر جو ہے اس کی وجہ ہمیں اب 1400 سال کے بعد پتہ لگی ہے کہ اس کے اندر جو میریکل تھا وہ اس کے ذریعے آپ آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی لوگوں نے اگر کوئی اس کے اندر کوئی جو ہے اپنی طرف سے کچھ چیزیں لکھیں یا کوئی غلط چیز کریں تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی۔ تو یہ پرافٹ محمد کا صرف رول تھا، یہی اس کا کام تھا اس دنیا میں آنے کا، کہ اور لوگوں کو کہا گیا کہ ان کو اس طرح اس ٹائم کے لوگوں کے لیے کہا گیا آج کے دور میں پرافٹ محمد کو ہم کس طرح فالو کریں گے؟ صرف اور صرف اگر ہم قرآن اور قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو ہمیں فالو نہیں کرنا۔ اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے ہم اس پر عمل کریں گے تو سمجھے ہم نے پرافٹ محمد کی پیروی کی۔ یہ کمانڈمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے نمبر 4 دی ہے ہم نے اس کو پورا کیا۔ لیکن اگر لوگ جو ہے اپنی طرف سے بنا کے کہ نہیں پرافٹ محمد کو پیروی کرنے کے تو اس وہ کپڑے کیسے پہنتا تھا یا کھانے کیسے کھاتا تھا، یا ملینز ٹریلینز انہوں نے حدیثیں بنا دی ہیں جو کہ قرآن کے ساتھ برابر کھڑی کرتی ہیں، نعوذ باللہ، تو وہ ساری گناہ ہے، ان کو فالو کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر انہوں نے انسانوں نے آج کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر ناصر محمد کو کھڑا کر دیا ہے، ساتھ ہی اس قرآن جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے ساتھ حدیثوں کو بھی برابر میں کھڑا کر دیا ہے، تو وہ سارا شرک ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے قرآن سے، پورا قرآن پڑھنے سے، کہ یہ پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کے پیغام پر کو فالو کرنا ہے، میسنجر کے پیغام کو فالو کرنا ہے، تو ہم نے صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے کمانڈمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہے زکوٰۃ۔
زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی زکوٰۃ وہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو، اور وہ دیکھیں وہ کتنی تھوڑی سی ہے، 2.5% ہے۔ اچھا، ایک چیریٹی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک جس کو خیرات کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا جتنا تم دے سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ آپ نے ہر صورت میں دینی ہے، آپ کو جو پے چیک ملے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں جو پے چیکس آتے ہیں، جو ہمیں انکم آتی ہے، جو بھی انکم ہماری پاکٹ میں آتی ہے، اس پر 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ مسٹ ہے۔ اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کوئی بھی ایکسکیوز دے دیں کہ وہ میرے پاس تو پیسے تھوڑے ہیں یا میرے پاس کمی ہے پیسوں کی، نہیں، زکوٰۃ اپنے ہر صورت میں دینی ہے۔ لیکن اس کے بعد، کیونکہ وہ دیکھیں تھوڑی سی اماؤنٹ، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بوجھ بھی نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ 2.5% کی بجائے 10%، 20% کہہ سکتے تھے، لیکن غفور الرحیم جانتے تھے انسان جو ہے وہ انتہائی سٹنجی ہیومن بینگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی انسانوں کے مطابق 2.5% ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر ہے دوسرے نمبر کی خیرات، اور خیرات کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جتنی چاہیں اپنے افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا بھی چاہتے ہیں آپ اتنی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہمیں بتایا گیا ہے۔ ایسا اس فٹ نوٹ میں جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 141 میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پورے قرآن میں اگر میں نے کچھ صورتیں اور ان کی آیات نکالی ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ہر جہاں بھی نماز کا ذکر ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا بھی ساتھ ذکر ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں میں نے اب نکال کے دیکھی تو ماشاءاللہ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 43 میں، پھر سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 77 میں، پھر سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 12 میں، اس طریقے سے بہت ساری قرآن میں صورتیں ان کی آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو میں ان میں سے سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 141 کو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں وہ بھی پڑھ کے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی، جو کہ اردو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو وہ سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 141 کا جو ہیڈ لائن ہے وہ کہتی ہے زکوٰۃ فصل کاٹنے کے وقت دینا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں وہی ہے جس نے باغات بنائے، کاشتکاری سے خود رو اور کھجور کے درخت اور مختلف ذائقوں کی فصلیں اور زیتون اور انار، ایسے پھل جو ایک جیسے مگر مختلف ہیں، ان پھلوں میں سے کھاؤ اور کٹائی کے دن واجب خیرات زکوٰۃ دو، جو کچھ بھی اور جو کچھ بھی ہے ضائع مت کرو، وہ ضائع کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس وقت کے ٹائم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کٹائی کے یعنی جو لوگ فصلیں اگاتے تھے یا پھل اگاتے تھے تو اس وقت ان کی جو کٹائی کا وقت ہوتا تھا، ان کی انکم اس وقت ان کے ہاتھ میں آتی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ آج کے دور میں ہماری کٹائی سمجھیں، جو آپ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہماری انکم جو ہے وہ پے چیک ہے، اور پے چیک جو ہے وہ انسانوں کو کسی کو مہینے کے بعد پیسے ملتے ہیں، کسی کو 2 ہفتے کے بعد ملتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد چیک ملتا ہے۔ تو جیسے جیسے بھی لوگوں کو جس وقت بھی پیسے مقصد اللہ تعالیٰ کی ہمیں سمجھ آتا ہے قرآن سے کہ مقصد یہ ہے کہ جس وقت بھی کوئی انکم آپ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، اسی وقت اس میں سے 2.5% نکال کے آپ نے زکوٰۃ میں دینا ہے، اور وہ زکوٰۃ کس طریقے سے، اس کا طریقہ کہاں دینا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے والدین سے، پھر رشتہ دار آ جاتے ہیں، پھر یتیم، غریب، مسافر، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنا کے بتائی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے والدین غریب ہیں
اور تو آپ کو سب سے پہلے والدین کا حق بنتا ہے آپ کو زکوٰۃ دینے کا، والدین کو دیں۔ اگر والدین آپ کے خوشحال ہیں اور ان کو نہیں مطلب ان کے پاس انف منی ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ دار، ہمارے رشتہ داروں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، جن کو ضرورت ہے۔ آپ پھر جب پیسے جن کے پاس انف نہیں ہے تو پھر آپ ادھر دیں گے۔ اگر رشتہ دار بھی آپ کے بہت خوشحال ہے، ان کے پاس انف پیسہ ہے، پھر یتیم آ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے جو ہے کلیئر طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ بھی کیسے دینی ہے، کن کو دینی ہے، اور کتنے پرسنٹ دینی ہے۔ یہ ہمیں ماشاءاللہ یہ ابراہیم سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے 2.5% زکوٰۃ دینے کا۔ تو ماشاءاللہ اس کی سورہ 6 اور اس کی 141 کی جو ہے اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، جس میں ماشاءاللہ میں میسنجر نے ایکسپلین کیا ہے کہ زکوٰۃ چیریٹی اس قدر اہم ہے کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے نے اپنی رحمت کو ان کے لیے محدود کر دیا ہے جو اسے دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بگڑے ہوئے مسلمان اس اہم ترین حکم کو کھو چکے ہیں، وہ سال میں صرف ایک بار زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لازمی طور پر اس دن دینی چاہیے جس دن ہمیں آمدنی ملے۔ ابراہیم کے ذریعے جو تناسب ہمارے پاس آیا وہ ہماری خالص آمدنی کا 2.5% ہے۔ دیکھیں آج کے مسلمان کتنا اہم ترین اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مرسی حاصل کرنے کا اتنا بڑا چانس ہے، زکوٰۃ جو ہے اس کو مسلمان کھو چکے ہیں، اس کمانڈمنٹ کو، کیونکہ وہ سال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سال میں دینا ہے، اور سال میں بھی وہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جو ان کی ایکسٹرا منی ہے اس کے اوپر وہ دیتے ہیں۔ تو جب کہ ہمیں پتہ قرآن کی ذرا ڈیٹیل میں اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آپ نے اپنے ہارویسٹ، ہمارا ہارویسٹ ہے، جب ہمیں انکم ملتی ہے اس دن ہمیں زکوٰۃ رائٹ اوے ہمیں اپنی پیسوں میں سے نکال کر وہ ترتیب سے دینی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو ماشاءاللہ اب میں آیت نمبر 158 پڑھوں گی انشاءاللہ، سورہ نمبر 7 کی 158۔ تو اس کی انگلش میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ سے او پیپل I am God's messenger to all of you. To him belongs the sovereignty of the heavens and the earth. There is no God except he. He controls life and death. Therefore you shall believe in God and his messenger, the Gentile prophet, who believes in God and his words. Follow him that you may be guided. اس کا اوکے یا میں ابھی اسی کے بارے میں تھوڑا سا بکاؤں گی، تو اس کی اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ کہ ایک 158 کی کہ کہو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، لہٰذا تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ امی نبی جو اللہ اور اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو ماشاءاللہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی پیروی کرنے کے بارے میں کہا ہے، اور نبی کی پیروی ہم کس طرح کریں گے؟ اگر ہم ایک اللہ کو اور ایک نبی کو ماننے والے اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو ہم قرآن کی کو فالو کریں گے، اور پیروی اسی صورت میں ہم نبی کی صرف کر سکتے ہیں کیونکہ نبی آج زندہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے بادشاہت میں واپس جا سکیں گے کہ قرآن کو فالو کر کے قرآن کے ساتھ کسی کو اور کتاب کو نہ فالو کیا جائے، اور جو ہے ایک اللہ کی عبادت کر کے ہم اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہے آیت نمبر 159 کی The Guided Jews.
Among the followers of Moses, there are those who guide in accordance with the truth, and the truth renders them righteous. इसकी उर्दू है हदायत याफ्ता यहूदी। मूसा के पैरोकारों में कुछ ऐसे भी हैं जो सच्चाई के मुताबिक रहनुमाई करते हैं और सच उन्हें नेक बनाता है। फिर है मिरेकल्स इन सनाई, आयत है 160। We divided them into 12 tribal communities, and we inspired Moses when his people asked him for water, strike the rock with your staff, whereupon 12 springs gushed out therefrom. Thus each community knew its water, and we shaded them with clouds and sent down to them manna and coal. Eat from the good things we provided for you. It is not us that they wronged, it is they who wronged their own souls. इसकी उर्दू है सीना में मौजज़ात, इसकी हेडलाइन है ये। उर्दू है इसकी, हमने उन्हें 12 कबीलों में तकसीम कर दिया और हमने मूसा को इल्हाम किया जब उसकी कौम ने पानी के लिए पूछा कि अपना असा चट्टान पर मारो, जिसके बाद उससे 12 चश्मे फूट पड़े। इस तरह हर कबीला अपना पानी जानता था और हमने उन पर बादलों का साया किया और उन पे मन्ना और बटेर मन और सलवा यानी है जो वो उतारा, जो अच्छी चीजें हमने तुम्हें फराहम की हैं उनसे खाओ। ये हमने ये हमने जिन पर उन्होंने जुल्म ये हम नहीं जिन पर उन्होंने जुल्म किया, ये वो हैं जिन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। और इन दो आयात के बारे में अल्लाह ताला हमें फिर पीछे, जैसे इस आयात से पहले पीछे थ्रू आउट हमें इस सूरह में मूसा के बारे में और उसकी कौम के बारे में अल्लाह ताला बताते आए हैं, उनकी हिस्ट्री बता रहे थे। ये दोबारा यहाँ पे यही बता रहे हैं अल्लाह ताला के उनके जो पिछले जो किताबों को और प्रॉफिट्स को फॉलो करने वाले लोग जो थे, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सच्चाई के मुताबिक जिंदगी, आज के दौर में भी कुछ ऐसे हैं जो सच्चे मैसेज को पैरवी कर रहे हैं, सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और सच जो है उन्हें नेकी का रास्ता दिखाता है। उन यहूदी और ईसाइयों में भी यकीनन ऐसे होंगे। लेकिन आप क्योंकि उनकी किताबों में करप्शन आ चुकी है, जैसे कि यहूदियों में हमें पता है कि बिल्कुल हदीस और सुन्ना की तरह उन्होंने भी मुख्तलिफ तो अपनी किताबें बहुत सारी बना रखी हैं, जो कि उनकी जो बुक है उसको मुताबिक बुक में भी करप्शंस उनकी आ चुकी हैं। ईसाइयों की किताबों में भी, बाइबल और ये बाकी किताबों में सब में करप्शन आ चुकी है। तो लेकिन उनमें ऐसे भी हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हैं और एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला को सिर्फ उनका पता है, क्योंकि जो नेक रूहें हैं, सोल्स हैं, अल्लाह ताला उनको अपना रास्ता जरूर दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक हो, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो। तो लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बता दिया कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो शिर्क में मुब्तला हैं, इस दुनिया में मुब्तला होंगे हमेशा। शैतान यानी उनको क्लेम करेगा, शैतान के रास्ते पर चलेंगे, यानी शिर्क। जैसे ईसाई और मुसलमान, इस सब यहूदी जो आप आम मजहबों को देख लें, तमाम मजहबों के पैरोकार जो हैं वो शिर्क कर रहे हैं। ईसाई जो है वो ईसा को उन्होंने खुदा का बेटा या खुदा बना दिया है। तो ऐसे ही यहूदी भी जो है उन्होंने बहुत सारी और चीजें निकाल दी हैं, और मुसलमानों ने अल्लाह ताला के नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला के बराबर जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद को खड़ा कर दिया है, और हदीस और सुन्ना को कुरान के बराबर वो उन्होंने ला खड़ा किया है। तो ये सारा शिर्क है। आज के दौर में मेजॉरिटी लोग जो है शिर्क कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो क्या अपनी सोल्स के साथ, अपनी रूहों के साथ कर रहे हैं। तो आयत नंबर 160 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मूसा के टाइम जो है वो जो वो उन उसके मूसा जब उन लोगों को
سمندر پار کر کے دوسری طرف آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں اس میں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو الہام کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ اپنا جو عصا ہے جو اس کے ہاتھ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چٹان پہ مارو، جس کے ذریعے یہ ایک اور موسیٰ کا میریکل تھا کہ جس کے ذریعے 12 چشمے جو ہے زمین سے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلہ جو تھا اس میں 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلہ جو تھا اس کو اپنے پانی کا پتہ تھا اور وہ وہاں سے پانی لیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، یہ ایک اور بہت بڑا میریکل تھا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موسیٰ کو، اور وہ جو چیزیں اس کے ذریعے ان کو کھانا ملتا تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ یہ مثالیں موسیٰ کی اور باقی پیغمبروں پچھلی قوموں کی مثالیں دینے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمارے لیے یہ ہے کہ انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں ہم نے ان سے سبق لینا ہے، اور ہم نے پوری اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح جو ہے نہ ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے میریکل سے نوازا، جتنے میریکلز یہودیوں کو ملے یا عیسائیوں کو عیسیٰ نے دکھائے اور یہودیوں کو موسیٰ نے دکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ان میریکلز کے باوجود ہمیں پتہ چلتا ہے پورے قرآن سے کہ وہ لوگ جو تھے وہ پھر بھی غلط راستے پر چلتے رہے، اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے میریکلز دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی جو اندر شرک کی جو وہ تھی برائی تھی ان کے دلوں میں، وہ شرک ان کو کسی نہ کسی صورت میں ان کو وہ باہر نکلتا تھا، اور وہ کبھی وہ موسیٰ سے کہتے تھے کہ یہ میں پیرافریز کر رہی ہوں ایک آیت کے بارے میں کہ یہ جو لوگ بت بنا کے بیٹھے ہیں تو ایسا ہی ہمارے لیے بھی خدا بنا دو۔ تو اور جب موسیٰ 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گیا کمانڈمنٹس لینے کے لیے، تو اس اتنی سی دیر میں انہوں نے اس کے جانے کے فوراً بعد جو ہے وہ جو ان کی جیولری تھی اس کو ڈال کے اس کو پگھال کے وہاں سے انہوں نے ایک بچڑا بنا کے اس کی جو آواز کے ساؤنڈ کے ساتھ تھا، اور انہوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے انسان کے اندر کتنی جو ہے شرک موجود ہے کہ اتنے بڑے بڑے میریکلز دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے جو ان کو موقع ملتا تھا، جو ہی شیطان ان کو غلط راستے پہ لے جاتا تھا وہ جانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے، اور ہم آج کے دور میں ہم بھی انسان ہیں، اور ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ان کی جو وہ ہے ہسٹری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بار بار پورے قرآن میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، ہم سبق حاصل کریں، اور ہم ان جیسے نہ بنیں۔ اور شرک ایسی خوفناک چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بڑی ایک آیت میں بڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں چاہوں تو جو گناہ معاف کر دوں، میں پیرافریز کر رہی ہوں اس آیت کا کہ میں چاہوں جس کے گناہ جو چاہوں معاف کر دوں، لیکن ایک گناہ ہے اگر مرتے دم تک کسی انسان کے ساتھ رہ جاتا ہے جو کہ شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس انسان کو کوئی معافی نہیں ملے گی، چاہے اس نے دنیا میں بہت سارے نیک کام کیے ہوں، اس نے خیرات کی ہو، اس نے لوگوں کی مدد کی ہو، اور اس نے جو جو بھی کام کیے ہوں، لیکن اگر اس نے شرک آخری مرد دم تک اس کے ساتھ شرک رہا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کی میں معافی نہیں دوں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف ایک گناہ ہے جس پہ ہر وقت ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے، ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے شرک جیسے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، اور اس گناہ سے ہم نے اپنی سولز کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور شرک کی اتنی قسمیں ہیں جس کے بارے میں قرآن میں مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، ماشاءاللہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے میں اب یہاں تک کی پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ تو میرے بہن بھائی بیٹھے ہیں تو وہ جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا بہت اور چاہیں یہ
تو وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک میں 160 تک میں اپنی قرآن اسٹڈی ختم کرتی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اجازت. السلام علیکم. MashaAllah, sister. Praise God. ماشاء Thank you, sister. MashaAllah. ماشاء تھینک یو. جی ماشاءاللہ. زکوٰۃ جیسے امپورٹنٹ کمانڈمنٹ یہاں پہ آئی ہے ان آیات میں. میں تھوڑا سا ان پہ اور ریفلیکٹ کرنا چاہوں گی اس کی امپورٹنس پہ. سو یعنی کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ مسٹ بی گیون. ہر اس دن جو ہے نا آپ ہارویسٹ جو ہے آپ کی، یعنی آپ کی جو کٹائی ہے جس دن، یعنی جو آپ نے بویا ہے اس کو کاٹ رہے ہیں. آبویسلی ہارویسٹ خالی فصلوں کی نہیں ہے. آج کے دور میں لوگ جاب پہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں اور اس کے عوض میں ان کو ان کی ہارویسٹ پیمنٹ ہوتی ہے، جو کہ بائی ویکلی ہو سکتی ہے یا منتھلی یا ویکلی، جیسا کہ سسٹر نے بتایا. تو یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ ہم دیں، جیسا کہ ٹریڈیشنل اسلام میں اب تک ہو رہا ہے. وہ ہرگز صحیح نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن میں فرمایا ہے کہ اسپیسیفک ہے ان کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر آپ نے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے مطابق، ان کے اصول کے مطابق نہیں عطا کی دی تو ہم ٹربل میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ مرسی کے دروازے ان پہ بند کر دیں گے. آپ سوچیں کہ کس قدر بڑا نقصان ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرسی سے آپ نکل جائیں، ہم نکل جائیں خدا نہ خواستہ. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں بھی نماز کا ذکر آیا وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ایونلی. یہ دو مضبوط ترین ضروری ترین پلرز ہیں اسلام کے، جن کو لوگ ٹریڈیشنل اسلام میں پلرز کہتے ہیں. پلرز کیا ہوتے ہیں؟ ایک چیز، ایک عمارت ہوتی ہے نا، وہ پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے، کسی قسم کی بیس پہ کھڑی ہوتی ہے. تو اگر وہ ہٹا دیں تو وہ عمارت ہی گر جاتی ہے. تو اگر یہ جو موسٹ امپورٹنٹ دو پلرز ہی آپ فرسٹ آف آل نماز صحیح نہ کر رہے ہوں اور زکوٰۃ صحیح نہ دے رہے ہوں، تو سمجھے آپ نے وہ دو پلرز ریموو کر دیے وہاں سے، اور آپ کی عمارت جو ہے نا وہ آپ کے اسلام کی یا سبمیشن کی وہ کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہے اس آیت پہ بے انتہا، کہ آپ نے سوچنا ہے میرا ڈے آف ہارویسٹ کون سا ہے. اگر ہم ایک بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں آپ اس کا آڈٹ کرتے ہیں 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، یا ڈیلی بیسس پہ کہ آپ کا خرچہ کتنا تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو نیٹ انکم ہے، میننگ اس میں سے ٹیکسز دے کے، لیبر اخراجات دے کے، تو جو آپ کو بچتا ہے وہ آپ کا فل پروفٹ ہے. ایون اگر آپ کوئی سٹاک بیچتے ہیں یا آپ کوئی اس طرح کی وہ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا، جیسے گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے آپ کے پروفٹ پہ، یا اگر آپ نے گھر بیچا ہے اور اس میں جو آپ کو منافع ہوا اس کے اوپر، تو یہ وہ آپ نے اندر سے نکالا ہے بطور ہارویسٹ کے، وہ آپ کی ہارویسٹ ہے. ہر انسان تو یہاں پہ اب فصلیں نہیں لگاتا نا، جیسے کہ موسٹلی پہلے ہوتا تھا. سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہی زراعت تھا، ابھی بھی ہے. تو ان لوگوں پہ اس طرح واجب ہے، بزنس مین پہ اس طرح واجب ہے. اگر آپ 9 to 5 جاب کرتے ہیں یا آورلی ویجز لیتے ہیں تو آپ پہ اس کے حساب سے ہے کہ جو ٹیکسز دینے وغیرہ کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں نیٹ انکم آئی ہے، آپ نے آن دا ڈے آف ہارویسٹ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے حکم کے مطابق نکال دینا ہے. جیسا کہ ایک ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی رکھی ہے
کہ سب سے پہلے اس کا ڈیزرونٹ کون ہے؟ وہ ہیں آپ کے والدین. اگر ماشاءاللہ وہ بہت کھاتے پیتے ہیں، ان کو بالکل ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نے دیکھنے سب سے قریبی رشتہ دار. سٹارٹ کریں اپنی فیملی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، پھر قریبی رشتہ دار. یعنی کہ آپ نے سٹارٹ فرام ہوم، جسے کہتے ہیں نا، ایک پرانا محاورہ ہے، چیریٹی بگنس فرام دا ہوم. تو وہ لٹرلی یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے، ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، میں اس کا سمرائز کر رہی ہوں، کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تم سے یہ مانگتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو. یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ آپ سوچیں اگر ہر ایک انسان جس کے پاس تھوڑا سا بھی زیادہ ہے، یا پہلے تو اس نے تو زکوٰۃ تو دینی ہے، چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی چیریٹی، وہ ہمیشہ آپ نے اپنے قریب ترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہائرارکی کے مطابق، اس کے مطابق آپ نے جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینی ہے. تو اگر آپ ایسا ہر انسان اس دنیا کا کرے، اس میں کبھی کوئی فقیر نہ ہو، کبھی کوئی غریب نہ ہو، کیونکہ یہ سرکولیشن آف ویلتھ جو ہے نا وہ مسلسل ہو رہی ہے. تو زکوٰۃ پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، آئی کین جسٹ گو آن اینڈ آن آل نائٹ، لیکن انشاءاللہ آئی لیو اٹ دیئر. اور اس کی امپورٹنس میں وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی فردر. تو ماشاءاللہ، تھینک یو. یا ماشاء اللہ، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو ایک بات سامنے آتی ہے کہ جو غریب ہے، جو اس کو اشد ضرورت ہے پیسے کی، اگر آپ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دو گے تو وہ کیا سارا سال ویٹ کرتا رہے گا؟ تو اس طرح پھر وہ سارا سسٹم درم برہم ہو جاتا ہے. جس طرح ایون جو یہ قربانی کا جو سسٹم ہے جو حج کے دوران ہوتا ہے، تو وہ حج کے دوران ہوتا ہے، نہ کہ پوری دنیا میں ہر کوئی کر رہا ہے. تو ایک دو میں اتنے سارے جانور قربان کر دینا، پھر وہ غریبوں کو بھی ان کا حصہ ایک ہی وقت میں ملنا، پھر سارا سال وہ بیٹھ کے ویٹ کریں گے. تو اگر ہم واقعی اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں اور زکوٰۃ جب پیسہ آتا ہے اس وقت نکالتے رہیں، اور جس کے سامنے جس کے لیول پہ جس کو ضرورت ہے وہ اس کو پیسہ ملتا رہے، تو دنیا میں کتنی ہی غریبوں کے لیے مسائل کم ہو جائیں گے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں جو اتنے اچھے ہیں، ان سے جب مڑ جاتے ہیں تو سسٹم میں دیکھیں دنیا میں مطلب سارا نظام ہی الٹ پلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک بات غور کرنے کی ہے کہ جو ہارویسٹ جو ورڈ یوز کیا جب آپ کاشتکاری کرو تو اس میں سے اللہ کا حق دو. تو یہ حق جو ہوتا ہے نا، یہ obligatory، یہ مسٹ ہوتا ہے. یہ حق جو ہوتا ہے یہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی یہ کہ یہ مرضی ہے دو یا نو. یہ تو اللہ کا حق ہے 2.5%، اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرا حق جو ہے وہ ان کو دو. تو یہ قرآن میں واضح ملتا ہے اگر آپ جرنل بھی اس کو انالائز کریں. لیکن جو سال بھر کی سیونگ کا جو سسٹم ہے، اس کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے قرآن میں. آپ پورے قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا سیونگ کے اوپر. پھر اس پہ بھی اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنا ڈفرینٹ فقوں میں ڈفرینٹ کیٹیگوریز اس میں بنا دی گئی ہیں کہ کتنا سونا ہوگا وہ پھر ایکسٹرا ہو جائے گا، سونے کے اوپر آپ دو گے. پھر اس میں اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ بندہ پھر وہ کہتا ہے جو میرے سیونگ میں پیسہ بنا ہے اس میں میں دوں، جو میرے چیکنگ اکاؤنٹ میں پڑا ہے اس میں دوں، جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے اس میں دوں. تو کمپلیکیشنز پہ کمپلیکیشن. وہ سارا اگر ہم قرآن کو فالو کریں، ایک دفعہ آپ نے 2.5% دے دی، باقی پیسہ آپ کا ہوا. اس میں سے آپ ایکسٹرا چیریٹی دینا چاہو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے ان پیسوں سے سیونگ کر لی ہے تو وہ سیونگ پہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا زکوٰۃ. اور اگر جو کرنٹ سسٹم ہے اگر اس کو ہی فالو کیا جائے تو اگر کوئی آدمی سپوز $1 ملین اپنے بچے کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے، جو کہ سپوز کر لیں پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، تو وہ جو سیونگ میں چلا گیا ہے، اگر آپ اس پہ 2.5% دیتے رہیں تو جب وہ بچہ جوان بالغ ہوگا، 20-25 سال کا ہوگا، اس وقت تک وہ اس کی رقم آدھی سے بھی کم رہ جائے گی. اس کے بیچارے کے حصے میں نہیں آئے گی. وہ پیسہ اگر اس کے ماں باپ رائچس تھے اور انہوں نے جو کمایا سپوز کریں $1 ملین اپنی موت سے پہلے، اور وہ اس پہ زکوٰۃ دیتے رہے جب بھی ان کی کمائی آئی، وہ سارا پیسہ حلال ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں بنتی، اور وہ ویسے کہ ویسے ہی اس کے بچے کو ملنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کتنی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں اگر ہم اللہ کے نظام کو چھوڑ دیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام بنا کے دیا وہ بالکل واضح ہے. اور یہ آنیسٹلی جا کے غور سے قرآن پڑھیں، دیکھیں کہاں پہ لکھا ہے کہ سیونگ پہ دیں. سب
جیسے شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے، چیزیں ادھر سے ادھر کر دی ہیں. جو پروفٹ محمد جب آئے تھے اس وقت پورا کا پورا نظام دھرم بھرم ہوا ہوا تھا. جو مکہ کے لوگ بھی وہ کریش وغیرہ، ان کی جو نمازیں تھیں، ہر چیز تو مطلب آئیڈل ورشپ عروج پہ تھی اس وقت. انہوں نے آ کے اس کو سب کو ختم کیا، ہر چیز کو اسٹریٹ فارورڈ کیا. پھر انسان اسی رستے پہ دوبارہ چل پڑا. پھر اس نے وہ ملاوٹیں کرتے 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 آج کا مذہب دیکھ لیں جو پروفٹ محمد کے دور پہ آیا تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا. پھر وہی سارا، پھر اللہ نے ایک اور میسنجر بھیجا، وہ آیا، اس نے پھر ہر چیز کو صاف کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. تو اٹس ناٹ سرپرائزنگ کہ شاکنگ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر انسان واقعی پورے مطلب جوش سے مطلب اللہ کے حکم پہ چلتا رہتا پرافٹ محمد کے جانے کے بعد، آج بھی اگر مذہب ویسا ہی ہوتا، یہ بات شاکنگ ہوتی ہے، یہ بات انبلیویبل ہوتی کہ یہ ہو نہیں سکتا. شیطان نے اپنا کام کرنا ہے اور اس نے کر دکھایا. ہمیں یہ کہ وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.